आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो अ, मिस्र का उन्होंने पहले दौरा किया, 3 दिन वहाँ पे क़याम किया और मिस्र जो है वो इसराइल का पड़ोसी मुल्क है। मिस्र इस वक़्त बैकडोर चैनल के लिए इसराइल के साथ आपने कोई बात करनी है, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे, तो वो मिस्र के ज़रिए करेगा। मिस्र बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए बैकडोर चैनल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसराइल के साथ बात करने के लिए, नंबर 1। तो इसलिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब 3 दिन मिस्र रहे, इम्पोर्टेंट मुलाकातें की और चूँकि पड़ोसी मुल्क है इसराइल का मिस्र जो है। दूसरा पड़ोसी मुल्क है उर्दन। तो अब मिस्र से फील्ड मार्शल उर्दन पहुँचे हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं। उर्दन के शाह से मुलाकात हुई और बहुत भरपूर किस्म की, और ये मेरे सामने तफ़सीलात पड़ी हैं। पहले ज़रा मैं उसको बता दूँ आपके साथ ताकि अंदाज़ा हो सके कि मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल सिसी से मुलाकात की उन्होंने मिस्र में और अब फील्ड मार्शल की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। दिफाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर बातचीत की गई है। वो दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन किस किस्म का है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसराइल टाइम जो है इसराइल का अखबार, वो वहाँ से एक खबर आई है जनाब, वो खबर से भी आपको आगाह करना है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सरकारी तौर पे उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की गई। और आईएसपीआर ने जो सरकारी खबर जारी की उसका बता रहा हूँ। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सल्तनत उर्दन के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने हाशमी सल्तनत उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोन इब्न हुसैन से मुलाकात की और उर्दनी मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं वो। इस मौके पर शाह अब्दुल्ला के शाही फर्जंद वलीअहद शहजादा अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला दोम भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। और मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियात ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की। दिफा और सलामती के हवाले से दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई मामलात पर बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान के उर्दन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। और शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशेवराना किरदार की तारीफ़ की। और इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीती से जनरल हेडक्वार्टर ओमान में मुलाकात की और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गहरे और तारीखी ताल्लुकात। तो आईएसपीआर के मुताबिक मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने अमन और इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ की। ये तो है सरकारी खबर। और अब तरतीब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर तरतीब बता देता हूँ। शर्म उल शेख में पहले अमन मुआहिदा होता है, वहाँ पे सदर ट्रंप होते हैं, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, वो अपनी सारी सूरत हाल आपके सामने है। बरतानिया के वज़ीर आज़म भी वहाँ थे और जर्मन के सरबराह भी वहीं थे। वो आपने सारा सीन देखा हुआ है जिसमें उन्होंने सैल्यूट भी किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसके बाद वहाँ से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब मिस्र पहुँचते हैं और मिस्र से उर्दन पहुँचते हैं और दोनों मुल्क जो हैं वो इसराइल के पड़ोसी हैं, सरहदी ममालिक हैं, सरहदें मिलती हैं और इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है। अब जी उसके बाद फिर ये फ्लाई करते हैं, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से पहुँचते हैं मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस वज़ीर आज़म सऊदी अरब के पास और उसके बाद आर्मी चीफ भी वहीं पहुँच जाते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक आर्मी चीफ भी वहाँ हैं और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और इस मुलाकात में भी यकीनन जो मामला है वो यही है, अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल को तस्लीम करने का तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। तस्लीम वैसे कर चुके हैं, आपस की बात है और तस्लीम कर चुके हैं, बस एक इजाब कबूल जो है वो रस्मी कार्रवाई वो कहते हैं, खुफिया कहते हैं ना, जो खुफिया निकाह हो चुका है और उस निकाह को वो कहते हैं एलानिया करें,
صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ سے بات نہیں بنے گی، اعلانیہ کام کریں جی، اعلانیہ پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب۔ تو اس کے بعد آتے ہیں، اسرائیل کے اخبار نے یہ ساری کہانی کھول کر بیان کر دی ہے، اور وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیلی قانون سازوں کو بتایا گیا ہے۔ یہ اسرائیل ٹائم کی سٹوری ہے جی، اور یہ میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ میڈیا کو اس وقت مکمل طور پر سینسرشپ ہے، اور صرف جو ہے وہ وہیں پہ آپ کو باہر سے آپ کو خبریں ملتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو خبریں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وہ خبریں یہ ہیں، اسرائیل ٹائم کے مطابق دفاعی حکام نے، یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے، حکام نے، ڈیفنس فوجی حکام نے اسرائیلی قانون سازوں کو بتایا کہ 2 سالہ جنگ کے بعد غزہ کو مستحکم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی فورس میں ممکنہ طور پر پاکستان کے فوجی شامل ہوں گے۔ اور رپورٹ کے مطابق جی، خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے ارکان کو گزشتہ ہفتے بند کمرے میں بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اب اس کو نام دیا گیا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا نام دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے فوجی حکام پر مشتمل ہوگی۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پچھلے دنوں جو ایک ایونٹ تھا، اس میں آذربائیجان اور شہباز شریف، آذربائیجان کے سربراہ اور شہباز شریف صاحب آپس میں سر جوڑ کر باتیں کر رہے تھے۔ تو پھر انڈونیشیا کے سربراہ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اسرائیل کی سیکورٹی کی بات کی تھی کہ اگر آپ نے فلسطین میں امن قائم کرنا ہے، غزہ میں امن قائم کرنا ہے، تو پھر اسرائیل کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے، اسرائیل کی سیکورٹی کو خطرات ختم کریں تو غزہ اور فلسطین میں امن ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے، اسرائیلی فوجی حکام اپنے لیجسلیچرز کو، اپنی پارلیمان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ غزہ میں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جس کو نام دیا گیا انٹرنیشنل فورس، اس میں آئے گی، اور اس میں پاکستانی فوج بھی شامل ہوگی، انڈونیشیا اور آذربائیجان دوسرے ملک ہیں۔ اور انڈونیشیا نے عوامی طور پر اس کوشش کے لیے فوجی بھیجنے کی پیشکش کی ہے، اور حکام نے ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ آذربائیجان نے بھی فوجیوں کو فوجی دینے پہ رضامندی ظاہر کی ہے، اور پاکستانی فوجیوں کی ممکنہ موجودگی کا ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ اب یہ ہے اصل بات کہ باقی ملکوں میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے اور زبان زد عام ہے، اور یہ معاملہ کھول دیا گیا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں جیسے کہ ذکر کیا تھا، اور ان خبروں کی اب تصدیق ہو رہی ہے، اور یہ اس کا فالو اپ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہو گیا جی ایک بات کہ معاملات جو ہیں اس وقت صدر ٹرمپ جو ہیں، وہ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس، یہ مین پلیئرز ہیں، اور ان 4 مین پلیئرز کے ارد گرد معاملات گھوم رہے ہیں، اور اصل ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کے نیچے ہیں نیتن یاہو، اور پھر ایم پی ایس اور سعودی عرب، ان کو کلب کیا ہوا ہے۔ اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کو 4 بڑے مسلم ممالک جو ہیں وہ تسلیم کرنے والے ہیں، اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اور سعودی عرب جب تسلیم کر لے گا تو پھر پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا، اور باقیوں کو بھی اس میں آنا پڑے گا، یعنی پاکستان بھی۔ یہ تو معاملہ ہو گیا جناب یہاں تک جو ہماری چل رہی ہے، اور یہ سارا کچھ کب ہونا ہے امپورٹنٹ، یہ سب کچھ 28 نومبر سے پہلے کچھ فیصلے ہونے ہیں، 28 نومبر سے پہلے فیصلے ہونے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہونا ہے، کیونکہ 28 نومبر سے پہلے
یہ سب کچھ ہوگا تو اگلی جو ایکسٹینشن ہے وہ طے کی جائے گی اور اس کے معاملات طے کیے جائیں گے کہ ایکسٹینشن کتنی ہے اور کب تک ہے، کیونکہ یہ بڑا ایشو ہے۔ اور جو لنچ کیا تھا صدر ٹرمپ کے ساتھ اس میں بھی یہ باتیں طے ہوئی تھیں، لیکن ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو دیکھیے کہ پاکستانی حکام اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اس کو کیسے لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب ایک اور، کیونکہ وہ امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس پہ بات کی ہے اور انہوں نے بھی اظہار خیال فرمایا۔ اور دوسری جانب یہ جو ہے نا اسرائیل کا اخبار، میں نے آپ کو بتایا کہ فوج جا رہی ہے غزہ میں، اور انٹرنیشنل فورس میں ہمارے فوجی جائیں گے، اور یہ فیصلہ اسرائیل ٹائم کے مطابق اور اسرائیلی حکام کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں فارم 47 کے عطا تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں فوج بھیجنے سے متعلق سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جواب جو ہے یہ آپ کو فارن آفس دے گا، دفتر خارجہ دے گا، میں نہیں دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ حکومت کے ترجمان تو آپ ہیں عطا تارڑ صاحب، اور فیصلہ جو ہے وہ دفتر خارجہ نے تو نہیں کرنا کہ ہم نے فوج بھیجنی یا نہیں بھیجنی، یہ فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، پرائم منسٹر، کیبنٹ اور اس کے اسپوکس پرسن ہیں عطا تارڑ صاحب۔ لیکن عطا تارڑ صاحب اس سوال کا جواب گول کر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال جو ہے فوج بھیجنے سے متعلق یہ آپ وزارت خارجہ سے کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور یہ معاملات عطا تارڑ صاحب کے ہیں، یعنی ہر چیز پاکستان میں، پاکستانی کی حد تک ہر چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے، مکمل طور پر مخفی۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ جو مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی، ایک ہی کشتی کے سوار، ایک ہی تنخواہ، ایک ہی نوکری، اور بظاہر یہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن اب آزاد کشمیر میں وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو گئے وہاں کے، اور اس کے بعد اب فیصلہ ہو گیا اور وہاں پہ دونوں ایک ہیں، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی، دونوں ایک، دونوں متفق، دونوں متحد، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ وہاں کا تختہ الٹ دیں اور 6 مہینے رہتے ہیں الیکشن میں، 6 مہینے پہلے وزیر اعظم وہاں کا تبدیل کیا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی فورم پہ اکٹھے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے تک آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور نون لیگ آپس میں دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کو لتاڑ رہے تھے، لیکن اس وقت بظاہر کچھ لگا تھا کہ جناب یہ تو بڑے جمہوری ہیں، لیکن جمہوری نہیں تھے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی حکومت مل گئی، اور ایک اور راجدھانی ان کو مل گئی ہے، اور ایک اور فصل چرنے کے لیے علاقہ پورا مل گیا، تو آزاد کشمیر اب ان کو مل گیا ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کا ہوگا، وزیر اعظم پاکستان نون لیگ کا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا، وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کا، وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا، اور نون لیگ کے پاس پنجاب، اور انہوں نے کہا جی پنجاب میں ہم کسی کو نہیں گھسنے دیں گے، باقی جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر ہوتا ہے جی، اور بیرسٹر سلطان محمود وہ جو ہیں وہ اسپیکر کے عہدے پر اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں، اور ان سے آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سلطان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اور پھر کوئی اور جماعت، پھر وہاں سے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی سے پھر لوٹا گروپ، اور لوٹا گروپ اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں آ چکا ہے، اور لہٰذا سلطان محمود چودھری صاحب کا جو گروپ ہے اب وہ آزاد کشمیر کا اسپیکر کا عہدہ وہ کہتے ہیں ہمیں دیا جائے، اور ہم تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کے اتحادی ہوں گے۔ تو پہلے ایک پی ٹی آئی کو توڑ کر ایک لوٹے کو بٹھایا گیا تھا، اور لوٹے کو بٹھا کے لوٹا گروپ کو اکٹھا کر کے وہاں پہ
تختہ الٹا گیا تھا رجیم چینج آپریشن، اور اب اس کا بھی رجیم چینج ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ اعلان کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ تو یہ سب ایک ہیں جناب، اور یہی عمران خان کہتے تھے کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب دھوکے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کھیلتے ہیں۔ دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے، 3 رہنماؤں نے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائدہ تھے، احسن اقبال صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اور انہوں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، اور فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں، نون لیگ تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور یہ حکومت گرائی جا رہی ہے تو یہ دونوں مل کے گرا رہے ہیں، اور موجودہ مدت پوری ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن کروایا جائے گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئندہ 5 سال کے لیے آزاد کشمیر الاٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج کل الاٹمنٹ چل رہی ہے، الیکشن تو ہمیں سارا فراڈ ہے، اور جعلی فارم 47 میں تو کہتا ہوں یہ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اربوں روپیہ کیوں خرچہ کیا جاتا ہے ووٹ پہ ڈالنے پہ اور ساری ایکسرسائز کرنے پہ؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی خرچہ بچائیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی فارغ کریں، ادارہ ہی ختم کر دیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے بیلٹ پیپر کی، بیلٹ کی، نہ بلٹ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر 5 سال بعد جنرل صاحب جو ہیں وہ الاٹ کر دیا کریں صوبے اور کشمیر اور وفاقی حکومت، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خرچہ بھی بچاؤ، وقت بھی بچاؤ، لڑائیاں بھی بچاؤ، اور توانائیاں بھی بچاؤ، باقی اگر اسی طرح چلنا ہے، کیونکہ ورنہ پھر جمہوریت کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن اب تک کی اطلاعات۔ جی سہیل افریدی صاحب کا جواب دینا ہے جی آپ کو۔ یہ آج سارا دن یہ خبر چلتی رہی، بھرپور طریقے سے چلتی رہی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، پنجاب کی طرف سے کہا گیا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ یہ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں الحمدللہ پروردگار نے یہ نیک کام بھی ہماری وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر سرکار سے لینا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے لیے امام کے لیے، یعنی کہ مساجد کے امام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے گا، اور مساجد کی تعمیر و مرمت کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے بجائے انہیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ پنجاب کی مساجد کے امام کے لیے ماہانہ وظیفہ۔ اب اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا، اور پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ائمہ مساجد کو ماہوار اضافہ دینے کا فیصلہ 2018 میں کر لیا گیا تھا، اور 2018 سے خیبر پختونخوا میں 27,096 مساجد، یعنی تقریباً 28,000 مساجد کو، جن کے پیش اماموں کو ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی میں سالانہ 3 ارب 25 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت آلریڈی مساجد کے ائمہ کرام کو 2018 سے یہ فیسلٹی دے رہی ہے، اور 2018 سے یعنی کہ 7 سال پہلے، اور نون لیگ مریم سرکار جو ہے وہ پورے 7 سال پیچھے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا تاریخی کارنامہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کہتے ہیں ہو رہا ہے۔